बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रॉफिट खिलाफ राय के साथ में इफ्तार काज़मी और पाक फौज ने भारत की मंजी ठोक दी है और ऐसी ठोकी है कि चीखें सरहद पार सुनाई दे रही हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सी अहम चीज़ें हुई हैं जो आपकी नज़रों से ओझल होंगी, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा चंद ही घंटे बाकी रह गए हैं मगर ईरान किसी फैसले पर नहीं पहुंच सका। कहा गया कि तजावीज़ पर गौर किया जा रहा है। दूसरी तरफ ट्रंप ने भी इसके हवाले से एक सख्त बयान जारी किया, लेकिन अमेरिकी अखबार ने एक खौफनाक किस्म का इंकशाफ किया कि प्रोजेक्ट फ्रीडम किस वजह से रुका और वो कौन से मुल्क थे जिनकी वजह से ये ऑपरेशन रोकना पड़ा। इस पर बात करेंगे। इसके अलावा ईरान की बंदरगाह अब्बास पर धमाकों की इतलात हैं, उन पर बात करेंगे। शाहीन सबाई के हवाले से बड़ी अहम खबर है, उनके दिमाग का इलाज हो गया है। इमरानदार जजों और बुशरा बीबी के हवाले से कुछ खबरें, और ख्वाजा साहब कहाँ गए हैं, अद्वियात कीमतों में इजाफा हो रहा है, इन सब पर बात करेंगे। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट और टेलीविजन एनबीसी ने दावा ये किया है कि अमेरिकी सदर को सऊदी अरब और कुवैत ने फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है, जिसकी बुनियाद पर अमेरिका को प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकना पड़ा है। और रिपोर्ट के मुताबिक प्रोजेक्ट फ्रीडम की बर वक्त इतला न देने पर सऊदी अरब नाराज हुआ और उसने रियाज के फौजी अड्डे पर अमरीकी फौजियों की रसाई रोक दी। अमेरिका को मना कर दिया कि उसके जहाज रियाज की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना ही वो रियाज के फ़िज़ाई अड्डे से उड़ सकते हैं। तो ट्रंप को अमरीकी फौजी अड्डे तक रसाई जारी रखने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम जो है वो रोकना पड़ा है। अमरीकी अखबार ने ये रिपोर्ट किया है कि ट्रंप ने फ़ोन पर सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान से बात की, उनको मनाने की कोशिश की, लेकिन मोहम्मद बिन सुलेमान इस पर राज़ी नहीं हुए। अमेरिका को मना कर दिया कि उनके जहाज़ रियाज के अड्डे से नहीं उड़ सकते। और दूसरा, कुवैत ने भी यही किया। तो अमरीकी सदर के ऐलान करदा प्रोजेक्ट फ्रीडम के मुताबिक आपने हुर्मुज़ में फंसे जहाज़ों को अमेरिका ने अपनी नेवी और फ़िज़ाइया की मदद से बहफाजत बाहर निकालना था, और इस मकसद के लिए उन्होंने जो रियाज में उनका अड्डा है, जो कुवैत में उनके अड्डे हैं, वहाँ से रीफ्यूलिंग करनी थी और वहाँ से कुछ जहाज़ों को, उन जहाज़ों का बैकअप बनना था जिन्होंने इस ऑपरेशन में हिस्सा लेना था। तो अमेरिकी लड़ाका तैयारों की रीफ्यूलिंग, टैंकर्स और फ़ज़ाई कवरेज के लिए इन अड्डों की ज़रूरत थी, लेकिन सऊदी अरब ने भी इनकार कर दिया और कुवैत ने भी इस बात से इनकार कर दिया। सऊदी अरब को तो इस बात का गुस्सा था कि ट्रंप ने उन्हें एतमाद में नहीं लिया और ऑपरेशन शुरू कर दिया, अचानक ऐलान कर दिया। तो सऊदी अरब का जो प्रिंस सुल्तान एयरबेस है, जो रियाज के बिल्कुल करीब ही है, वहाँ पर अमरीकी तैयारे मौजूद है जहाँ से रीफ्यूलिंग की जाती है। बहुत बड़ा हवाई अड्डा है। इसके अलावा कुवैत ने भी अमेरिका को इजाज़त देने से इनकार कर दिया। तो क्या वक्त आ गया है कि खलीजी मुल्क अब अमेरिका को आंखें दिखा रहे हैं और वो ट्रंप की नाजायज़ ख्वाहिशात मानने से इनकारी है। सिर्फ मुत्तहिदा अरब अमारात वाहिद मुल्क था जिन्होंने अमेरिका को अलाउ किया, और ये जो अमेरिकी जहाज़ पर फायरिंग का वाक़या पेश आया उसके बारे में भी इतलात ये है कि ये मुत्तहिदा अरब इमारात की तरफ से आपने हुर्मुज़ में दाखिले की कोशिश की गई थी, तो उसके जवाब में 5,000 इनकलाब ने उन पर अटैक किया था। तो इमारात ने ताउन किया मगर दो अरब मुल्कों ने इनकार कर दिया। अब ये इतलात है कि सऊदी अरब और कुवैत ने ये पाबंदियां उठा ली हैं, जिससे ऑपरेशन दोबारा शुरू करने की पॉसिबिलिटी पैदा हो गई है, मगर ये खबर अभी तस्दीक शुदा नहीं है। लेकिन ट्रंप ने इस प्रोजेक्ट फ्रीडम को आर्जी तौर पर मुअत्तल किया था, वक्फा दिया था, क्योंकि वो ईरान के साथ मुज़ाकरत में चले गए। उन्होंने ईरान को 14 तजावीज़ दी और उसके जवाब में ईरान को एक डेडलाइन दे रखी है, लेकिन अगर वहाँ से कोई इनकार होता, बात नहीं बनती, तो अमेरिका के पास अब सऊदी अरब और कुवैत के अड्डों से रीफ्यूलिंग की सहूलत मुयस्सर है। तो इस हवाले से ईरान और अमेरिका की क्या पोजीशन है उस पर प्रोग्राम के अगले हिस्से में बात करेंगे, मगर उससे पहले बात करते हैं। पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। पाकिस्तान जो है वो मार्का हक में फ़तह का पहला साल है, उसको मना रहा है। मई के ये वो अयाम है जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया और पाकिस्तान ने फिर इंडिया को जो जवाब दिया
रस्ट इज द हिस्ट्री, जिसे इंडिया ऑपरेशन संदूर का नाम देता है। ये इंडिया के लिए एक ऐसा ऑपरेशन बन गया जिसने पूरी दुनिया से इंडिया के ताल्लुकात ख़त्म कर दिए हैं। इंडिया की जो चौधराहट थी उसके ऊपर क्रॉस लगा दिया है, और वो जो दुनिया के विश्व गुरु और दुनिया के मसाइल हल करने के लिए खुद को बहुत ताकतवर गर्दानते थे, मानते थे, उनका गरूर मट्टी में मिला दिया गया। तो ये वो दिन है, तो पाकिस्तान इसको सेलिब्रेट कर रहा है, और पाकिस्तान की फौज ने भी किया है। DGISPR ने जो इसके ऊपर स्टेटमेंट दिया, आज वो बैठे थे नेवी और फजाइया के अफसरान के हमरा, तो बहुत ही खौफनाक किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें इतनी शद्दोमत से भारत की ठुकाई की गई है कि भारतीय फौज में अगर ज़रा भी गैरत होती तो 5 मिनट बाद पाकिस्तान पे हमला कर देती। लेकिन चूंकि उन्हें पाकिस्तान का अंदाज़ा है, पाकिस्तान की ताकत का अंदाज़ा है, तो अब वहाँ से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं। और चूंकि पाकिस्तान ने पानी की बात की है, तो इंडिया ने कहा जाओ उसी तरह पानी नहीं खोल दे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब उन्होंने ये कह के नहीं दिया कि जो बातें की है वो गलत है, उन्होंने कहा नहीं हमने पानी नहीं खोलना। तो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2-3 चीज़ों का हमें पता चला कि एक तो ये कि पाकिस्तान ने इंडिया को जो शिकस्त दी उसके पीछे एक कहावत है, दाया दिखा के बाया मारना या बाया दिखा के दाया मारना। तो पाकिस्तान की हिकमत अमली ये थी। दूसरी बात हमें पाक फ़िज़ाइया एयर वाइस मार्शल तारक गाजी ने बताई कि हम मुस्तकबिल की जंग की तैयारी करें। तो पाकिस्तान ने खबर दे दी है कि वो इंडिया से गाफिल नहीं है, बल्कि जंग की तैयारी में मसरूफ़ है, और हम सिर्फ जीत का जश्न नहीं मना रहे बल्कि अगले मरहले की तैयारियां भी कर रहे हैं। तीसरी बात ये कि हमने ऑपरेशन बनियाल मरसूस में भारत के 6 नहीं बल्कि 8 तैयारे गिराए, और हमारा स्कोर 8-0 है। DGISPR के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एयर वाइस मार्शल तारक गाजी ने बताया कि भारत के गिराए गए जहाज़ों में 4 राफेल Su-30, MiG-29 और मिराज 2000 शामिल है। इसके अलावा एक महंगा कसीरुल जख्ती खुदकार एरियल सिस्टम भी तबाह किया गया है। तो भारत के साथ हमारा जो स्कोर है वो -8 8-0 है, जबकि अमेरिकी सदर 11-0 बताते हैं। इसके अलावा उन्होंने जो अहम बातें की उसके मुताबिक पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी है, और दुनिया ने जो कुछ देखा है वो हमारी मजमूई पावर पोटेंशियल का 10 से 15% है। तो पाकिस्तान की पोटेंशियल इससे कहीं ज़्यादा है, और उन्होंने कहा कि अब की बार हम पीछे से हिसाब शुरू करेंगे, जहाँ से इनका आगाज़ होता है वहाँ से जब हम बराबर करते आएंगे तो आइंदा ये किसी पाकिस्तानी शहर का नाम लेते हुए घबराएंगे तो किसी के ज़हन में कोई खुशफहमी है, तो इन्हें समझाना हमारे लिए मिनटों का काम है। वजह क्या है बताई उन्होंने कि हम तो बड़े अरसे से हालत जंग में है, और इनकी प्रॉक्सियों से लड़ते हमें दिहाइयाँ हो गई हैं। तो पाकिस्तान की फ़ौज प्रैक्टिकल मोड में है। तो फौज के तर्जमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक यूथिया सहाफ़ी खड़ा हुआ और उसने कहा कि आप दुनिया की सालसी तो करा रहे हैं, उनकी बातचीत तो करा रहे हैं, तो हम ये काम इंटरनली क्यों नहीं कर सकते। इशारा ये था कि फौज इमरान खान से बात क्यों नहीं करती। तो इसका जवाब जो भी होता वो यकीनी तौर पर बड़ी खबर बनना था। तो DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने इसका जवाब ये दिया कि हम पाकिस्तानी सियासत में स्टेक होल्डर नहीं हैं। बातचीत सियासी जमातों का इससे कहा कि रियासत पाकिस्तान की जो फौज है वो किसी सियासी सोच को रिप्रेजेंट नहीं करती। बातचीत से मसाइल हल करें, आपको किसने रोका है। सियासी जमातें आप आपस में बात कर लें। अब सवाल ये कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि मार्क का हक के 1 साल मुकम्मल होने पर की गई थी, इसमें इस किस्म का सियासी सवाल पूछना, और ये पहला सवाल था बाय द वे जो पूछा गया, और ये पूछा इसलिए गया कि इसका जवाब आएगा और वीलॉगर्स भाग खड़े होंगे। वीलॉग करने के सियासत के ऊपर ये जवाब आया, और हुआ भी ऐसे ही। तो फौज ने खुद सियासत पर कोई बयान नहीं दिया। बहुत से लोग अपनी वीलॉग्स में ये दावा कर रहे हैं कि फौज ने ये कह दिया, फौज ने ये कह दिया। भाई फौज से सवाल पूछा जाएगा तो जवाब तो देंगे। आप मुंह आगे करेंगे थप्पड़ मारो तो फिर कोई कब तक रुकेगा, थप्पड़ तो मारेगा। तो असल चीज के इसके पीछे क्या नियत कार फरमा थी, तो ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। PTI ने माफी मांगनी है तो सीधी तरह मांगे। आप सहाफियों के जरिए ऐसे सवाल करना तो इसका मतलब ये है कि हालत बहुत ख़राब है। अब कल 9 मई है, कौम से माफ़ी मांग ले, बाकी सब खुद ही माफ़ कर देंगे। तो PTI पाँव भी पड़ना चाहती है और अपनी मूंछ का बाल भी ऊपर रखना चाहती है। तो ये दरअसल
کسی یوتھیا صحافی کا سوال تھا، اس کے علاوہ کسی اور نے کوئی ایسی غلط حرکت نہیں کی۔ عمران خان ویسے ہی ارریلیونٹ ہو چکا ہے، اس کو ریلیونٹ بنانے کے لیے یہ سوال پوچھا گیا۔ اس کے علاوہ ڈی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں ایک غیر ملکی صحافی نے سوال پوچھا کہ امریکہ نے پشاور میں اپنا قونصل خانہ سیکورٹی کی بنیاد پہ بند کر دیا، تو آپ کیا کہیں گے؟ تو ڈی جی صاحب نے بڑی تمیز سے اس کا جواب دیا، بڑے اخلاق سے، کہ یہ سوال آپ ان سے پوچھیں دفتر خارجہ سے، وہ بہتر جواب دے سکتے ہیں۔ تو یوتھیوں نے پوری پریس کانفرنس میں ان کو کچھ نہیں ملا تھا، تو اس پر پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ اس سوال کے جواب میں زبان لڑکھڑا رہی تھی، آواز کانپ رہی تھی، کچھ سمجھ میں نہیں آیا وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ سوال پوچھنے والی گوری تھی۔ یعنی 2 گھنٹے کی پریس کانفرنس میں آپ کو کچھ نہیں ملا۔ پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوتی تھی تو پوری پی ٹی آئی باجماعت ہو کر شور مچاتی تھی کہ 12:30 گلہ ہو رہی ہیں، لیکن اس بار ڈی جی آئی ایس پی آر نے ان کو موقع ہی نہیں دیا۔ پی ٹی آئی کا نام، پی ٹی آئی کے لیڈر کا نام جو کہ یاد ماضی ہو چکے ہیں، ایک لفظ نہیں کہا۔ تو اب یہ اس بات کو لے کر اچھل رہے ہیں کہ دیکھیں گوری کو انہوں نے کیا جواب دیا۔ تو ان سے سوال تو یہ پوچھنا بنتا نا کہ کے پی کے میں حکومت پی ٹی آئی کی ہے، اور اگر پشاور میں امریکی قونصل خانہ بند ہو رہا ہے تو سیکورٹی دینا تو کے پی کی گورنمنٹ کا کام ہے، دارالخلافہ اتنا سیکیور کیوں نہیں ہے؟ لیکن میں آپ کو اصل وجہ بتاتا ہوں کہ قونصل خانہ کیوں بند ہو رہا ہے۔ جو میری رپورٹ ہے، تحقیق ہے، اس کے مطابق قونصل خانے کی کہانی یہ ہے کہ اسے اس لیے قائم کیا گیا تھا یہاں سے بیٹھ کے افغانستان کے معاملے کو ہینڈل کیا جا سکے، اور پشاور چونکہ افغانستان سے قریب پڑتا ہے، اور امریکہ جب افغانستان کے اندر آیا تو پھر بارڈر کے قریب کہیں نہ کہیں اس نے بیٹھنا، تو پشاور کا انتخاب کیا، وہاں قونصل خانہ کھولا گیا۔ بنیادی طور پر ایک پولیٹیکل اور جہادیوں کا ہیڈ کوارٹر بنا ہوا تھا، بہت سے افغان سردار جہادی یہاں پر بلا روک ٹوک آیا جایا کرتے تھے، چونکہ امریکہ ان کو سپورٹ کرتا تھا۔ اب وہ افغانستان کے معاملے سے نکل گیا اور صرف قونصل خانہ رہ گیا۔ لیکن کے پی کے کی حکومت میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا ماضی سے گہرا تعلق ہے، تو ان کے پاس روزانہ پہنچ جاتے ہیں، کچھ عمران خان کی رہائی کے لیے درخواست لے کر پہنچتے ہیں، کچھ کہتے ہیں معافی دے دو، کچھ کہتے ہیں کہ ہماری ٹرمپ سے بات کرا دو۔ تو انہوں نے کچھ عرصہ پہلے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ یہاں بہت تنگ ہو رہے ہیں، اب یہ بند کر دینا چاہیے۔ یہ وہ 2 سال سے بتا رہے ہیں کہ قونصل خانے کے اخراجات زیادہ ہیں، اور ایسا کئی ملکوں میں کیا گیا، کئی ملکوں میں اس قسم کے انہوں نے ایکسٹرا برڈن والے قونصل خانے بند کر دیے۔ تو بنیادی وجہ اخراجات اور وہاں پہ بالکل فضول قسم کی ایکسرسائز ہے، یعنی لوگ ذاتی تعلقات کی بنیاد پر گھسے چلے آتے ہیں۔ تو ڈی جی ایس پی آر نے بالکل ٹھیک کیا، انہوں نے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی، اور قونصل خانہ سیکورٹی ریزن کی وجہ سے بند نہیں ہو رہا، یہ کے پی کی حکومت اور پی ٹی آئی والوں کی وجہ سے بند ہو رہا ہے۔ تو مائنڈ اٹ۔ دوسرا انہوں نے 2 باتیں کی سعودی عرب کے حوالے سے اور افغانستان کے حوالے سے۔ پاک فوج نے کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے گہرے تعلقات ہیں، برادرانہ تعلقات ہیں، اور ہم نے سب کو بتا دیا کہ پاکستان کو سعودی عرب اور سعودی عرب کو پاکستان کی سیکورٹی اور سلامتی عزیز ہے۔ سعودی عرب کو خطرہ ہوگا تو ہمارے لیے بھی خطرہ ہے۔ تو یہ کراس دی بوٹ پیغام ہے۔ اس کے علاوہ افغانستان کے حوالے سے بھی انہوں نے کہہ دیا کہ وہاں پر جو حکومت ہے وہ ایکچولی حکومت نہیں ہے، پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں ہے، وہاں پہ طالبان کی حکومت ہے جو کہ دہشت گردی کو پروموٹ کرتے ہیں۔ تو کوئی بھی حکومت دہشت گردوں کو پروموٹ نہیں کرتی۔ تو اس سے بھی افغان طالبان کی حالت بڑی خراب ہے کہ پاکستان ان کی حکومت کو ایک تو تسلیم نہیں کرتا، دوسرا ان کو دہشت گرد قرار دے کر ان کی باقاعدہ چترول کر رہا ہے۔ تو پاکستان نے کہا کہ وہاں پہ ہم کس سے بات کریں، حکومت ہی نہیں ہے۔ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ دہشت گردوں کو پناہ نہ دیں، تو وہ تو ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کو پروموٹ کر رہے ہیں، تو ان کا تو کاروبار دہشت گردی ہے۔ تو یہ ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی۔ بہرحال پریس کانفرنس لمبی تھی اور اس میں بنیادی موضوع بنیاد المرصوص تھا، تو پوری قوم کو اس بات کی مبارک ہو، اور یہ دن واقعی سیلیبریٹ کرنے کی ایک ہسٹری لکھی جا چکی ہے، تو اس کو منانا بھی ہمارا فرض ہے۔ اب آتے امریکہ اور ایران کے حوالے سے اہم خبر یہ کہ امریکہ نے ایران کے ساتھ تعاون کرنے پر عراقی وزیر پر پابندی لگا دی ہے، 3 آئل کمپنیوں کو بھی بین کر دیا ہے، جبکہ ان سے منسلک کئی کمپنیاں بلیک لسٹ کر دی گئی ہیں۔ علی مارج بھادلی یہ عراق کے وزیر تیل ہیں، ان کو ایران کے ساتھ تعاون کرنے پر امریکہ نے بین کر دیا ہے۔
اور امریکہ نے جو ایران کو تجاویز بھیجی تھی اس کے لیے 48 گھنٹے کی ڈیڈ لائن دی تھی، اب اس میں چند ہی گھنٹے باقی رہ گئے ہیں، اور ایران کا کہنا ہے کہ امریکہ کی امن تجاویز کا جائزہ لے رہا ہے۔ تہران یہ کہتا ہے کہ وہ کسی دباؤ یا دھمکی کے تحت فیصلہ نہیں کرے گا، بلکہ تمام تجاویز کو ہم اپنے نیشنل انٹرسٹ میں دیکھیں گے اور اس پر ابھی ہم غور کر رہے ہیں۔ واشنگٹن یہ کہتا ہے کہ اس نے جنگ کے خاتمے کے لیے واضح منصوبہ پیش کر دیا ہے، اور ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہفتے میں یہ معاہدہ ہو جانا چاہیے۔ واشنگٹن کا دعویٰ یہ کہ اس نے جنگ کے خاتمے کے لیے ایک واضح منصوبہ پیش کیا ہے۔ امریکی منصوبے کے مطابق پہلے مرحلے میں فوری جنگ بندی ہوگی، اس کے بعد قیدیوں کا تبادلہ، محدود پابندیوں میں نرمی، آبِ ہرمز میں بین الاقوامی نگرانی کا نظام قائم کیا جائے گا۔ لیکن ایران کا موقف ڈیفرنٹ ہے۔ ایران کہتا ہے یہ تجاویز یک طرفہ ہیں، اس سے خطے میں موجود اصل مسائل کا مکمل حل شامل نہیں ہے۔ ایران نے بھی 14 نکاتی امن منصوبہ سامنے رکھ دیا ہے، جس کے مطابق مستقل جنگ بندی، تمام پابندیوں کا خاتمہ، خطے سے غیر ملکی افواج کا انخلاء، علاقائی سلامتی کا نیا فریم ورک، فلسطین مسئلے کا منصفانہ حل، لبنان میں ناکہ بندی، اور ایران کے جو بیرون ملک ایسڈ ہے ان کا جاری کرنا۔ تو اس قسم کے مطالبات انہوں نے دیے۔ جو غیر ملکی خبر سا ایجنسی ہے رائٹر، وہ کہتے ہیں 3 نکات پر غور ہو رہا ہے۔ ابتدائی طور پر جو فریم ورک ہے وہ یہ ہے کہ پہلے مرحلے میں جنگ کا باضابطہ خاتمہ کیا جائے گا، اس کا اعلان کر دیا جائے گا۔ دوسرے مرحلے میں ایران آبِ ہرمز کھول دے گا، اور تیسرے مرحلے میں جامع معاہدے پر بات چیت کی جائے گی۔ تو منصوبہ جامع امن معاہدے کی بجائے قلیل مدتی یادداشتی مفاہمت پر مبنی، یعنی یہ جو 3 نکاتی معاملہ ہے یہ بہت ہی چھوٹی ایک مفاہمتی یادداشت ہے۔ اب سوال یہ کیا 14 تجاویز ایران کی، 14 امریکہ کی، اور ان 3 تجاویز کو امریکہ منظور کر لے گا۔ اس کے علاوہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی آیت اللہ مجتبیٰ خامنئی سے ملاقات کی خبریں ہیں، اور انہوں نے قیادت میں اختلافات کی خبروں کو مسترد کر دیا ہے۔ پزشکیان کہتے ہیں کہ ایران کی سیاسی اور عسکری قیادت بھی متحد ہے، قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنئی سے 2.5 گھنٹے کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں بہت ہی انہوں نے قریب سے ان کو دیکھا ہے، ان سے بات کی ہے۔ تو اس کے لیے جو عرب میڈیا نے الفاظ استعمال کیے ہیں وہ صمیمی، صریح، اعتماد اور قریب داری، یہ 4 ورڈ استعمال کیے ہیں، اور پھر تواضع، خلوص اور دور اندیشی، یعنی انہوں نے آیت اللہ مجتبیٰ خامنئی کو بہت مہمان نواز، حلیم اور نرم طبیعت کا پایا۔ تو 2.5 گھنٹے کی گفتگو میں انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہوں گی۔ اب اس ملاقات کی ایگزیکٹ تاریخ، جگہ، مقام نہیں بتایا گیا، وہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ نامعلوم مقام پر روپوش ہے، لیکن یہ ملاقات کب ہوئی ہے اس کے بارے میں بھی نہیں بتایا گیا۔ اور یہ مجتبیٰ خامنئی کی بطور سپریم لیڈر تقرری کے بعد پہلی ایسی پبلک رپورٹ ہے جس کے مطابق کسی اعلیٰ عہدیدار نے ان سے ملاقات کی ہے۔ مارچ 2026 کے بعد سے وہ منظر عام سے غائب ہے، اور کہیں بھی وہ آپ کو عوامی مقامات یا اجتماعات میں نظر نہیں آتے۔ بعض امریکی اور اسرائیلی میڈیا نے ان کے زخمی ہونے کی اطلاعات دے رکھی ہے۔ اس کے علاوہ ایران کا جو اپوزیشن کا میڈیا ہے، انٹرنیشنل میڈیا جو کہ ایران میں نہیں ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ خبر جعلی ہے، ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، یہ صرف افواہ پھیلائی گئی ہے تاکہ لوگوں کا مرائل خائی ہو، اور یہ واقعہ ایران میں قیادت کی موجودہ صورتحال کی عکاسی کرتا ہے۔ تو بہرحال اس خبر کی کوئی ایسی تصدیق شدہ رپورٹ بھی نہیں ہے۔ بعض ازاد ذرا اس پہ شک کر رہے ہیں، لیکن بعض ذرا کہہ رہے ہیں کہ یہ ملاقات بڑی اہم تھی، اور اس ملاقات میں ہی اس بات کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ امریکی تجاویز کو قبول کیا جائے گا یا نہیں۔ جو معاہدہ ہونے جا رہا ہے، جس کے بارے میں آلموسٹ سبھی یہ پروڈکشن کر رہے ہیں کہ بس بات آلموسٹ طے ہو چکی ہے، اور اگلے چند گھنٹوں میں بعض لوگوں نے تو ٹرمپ کے پاکستان آنے کی تاریخ بھی دے دی کہ 13 مئی کو ٹرمپ پاکستان آئے گا۔ تو یہ تاریخیں دینے والے بہت سارے ویلاگ اور یوٹیوبر ہیں جو کہ کافی عرصے سے اس قسم کی تاریخیں دیتے ہیں، ان کو کسی نے کیا پوچھنا کہ آپ نے تاریخ صحیح دی یا غلط دی تھی۔ اب بات کرتے ہیں ابن ہرمز کی، جو اس جنگ کا ایک انتہائی حساس معاملہ ہے۔ دلچسپ بات ہے کہ امریکہ نے اب
اقوام متحدہ سے مدد مانگ لی ہے کہ اقوام متحدہ اس اہم آبی گزرگاہ کو محفوظ بنانے کے لیے مدد کرے۔ تو امریکہ کا اقوام متحدہ سے رجوع کرنا، کیا یہ امریکی پالیسی میں تبدیلی ہے؟ اور یہ بات ایرانی بھی اس سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ یہ معاملہ اقوام متحدہ میں لے جایا جائے اور اقوام متحدہ اس معاملے کو سالو کرے، اور امریکہ بھی اس پر مان گیا ہے۔ تو یہ ایک بڑی بڑی نمایاں تبدیلی ہے۔ لیکن اس دوران ایک اور خوفناک خبر یہ کہ ایران کے جنوبی بندرگاہی شہر بندر عباس اور اس کے قریب واقع جزیرہ کشم میں زوردار دھماکے سنائی دیے، اور مقامی آبادی میں ان آوازوں کی وجہ سے خاصی تشویش پیدا ہوئی، لوگوں نے نقل مکانی شروع کر دی، اور یہ خبر پوری دنیا میں پھیل گئی کہ ایران کی بندرگاہ کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ لیکن یہ خبر کچھ زیادہ درست نہیں تھی۔ ایرانی حکام اور میڈیا نے جو اس حوالے سے دعویٰ کیا ہے، ان کے مطابق ان دھماکوں کا تعلق جو ہے وہ پاسداران انقلاب کی بحریہ کی سرگرمیوں سے ہے۔ بتایا گیا کہ آبِ ہرمز سے گزرنے والے بعض تجارتی بحری جہازوں کو بغیر اجازت گزرنے سے روکنے کے لیے جو فائرنگ کی گئی ہے یا کوئی میزائل مارے گئے ہیں، یہ ان کی آوازیں ہیں۔ ایران کے اوپر کسی نے حملہ نہیں کیا۔ اور صوبہ ہرمزگان کے تعلقات عامہ کے حکام نے کہا کہ ان جہازوں کو ڈرون کے ذریعے ٹیکل کیا گیا ہے، اور کشم کے قریب جو آوازیں ہیں وہ چھوٹے جاسوس ڈرونز کے خلاف کیے گئے۔ صوبہ ہرمزگان کے تعلقات عامہ نے یہ دعویٰ کیا کہ یہاں پر کچھ جاسوس ڈرونز پرواز کر رہے تھے، جس کے خلاف کارروائی کی گئی ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ دھماکوں کی آواز سنائی دی گئی ہے۔ لیکن ان واقعات میں کسی کو بھی جانی مالی نقصان نہیں پہنچا۔ تو یہ واقعہ ایک ایسے وقت میں پیش آیا جب کشیدگی برقرار ہے۔ گزشتہ ماہ بھی اسی علاقے رجائی پورٹ میں کیمیکل سٹورز کی وجہ سے ایک بڑا دھماکہ ہوا تھا۔ اگلی خبر یہ کہ خواجہ سعد رفیق بڑے پریشان ہے، ان کا نام 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو میں آیا۔ تو میں نے بھی خبر دی تھی، کسی خاتون وکیل نے ان کے نام سے وضاحت نامہ جاری کیا تھا کہ ان کے 8 فلیٹ ہیں، انہوں نے 8 ارب میں خریدے تھے، اور انہوں نے دعویٰ یہ کیا کہ میرے منشی نے خریدے، انہوں نے چیک دے دیے، بعد میں میرے نام کرا دیے، یہ سب جھوٹ تھا۔ تو اب وہ پہنچ گئے ہیں سائبر کرائم کے دفتر، اور انہوں نے وہاں پہ جا کے درخواست دیا کہ جس کسی نے بھی یہ حرکت کی ہے اس کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت کارروائی شروع کی جائے۔ کانسٹیٹیوشن 1 پروجیکٹ اسلام آباد کے صحافیوں، سیاستدانوں اور بیوروکریٹ کے درمیان وجہ نزاع بنا ہوا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے اس پر کچھ یوتھیا صحافیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اس بلڈنگ کو ٹرمپ کا داماد خریدنا چاہتا ہے، اس کے حوالے کی جا رہی ہے۔ جیرڈ کوشنز کا نام لیا جا رہا ہے کہ وہ اس عمارت کی خریدنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، چونکہ اس بلڈنگ کی جو قد و قامت ہے یا اس کا حلیہ ہے، شکل ہے، وہ ٹرمپ ٹاور سے ملتی ہے۔ اور یہ کہنے والے کون لوگ ہیں؟ جناب اوریا مقبول جان صاحب اور ایک آدھ اور صحافی ہیں، کچھ اور یوتھی صحافیوں نے بھی کیا ہے جن کا نام میرے ذہن میں بھی نہیں آ رہا ہے، لیکن میں نے کافی جگہوں پہ دیکھا ہے، وہ سارے باجماعت ہو کے کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو جو ہے یہ تو امریکنز کو دیا جا رہا ہے۔ تو اوریا مقبول جان صاحب نے کو پہلی مرتبہ یہ جھوٹ نہیں بولا۔ اوریا مقبول جان صاحب جو ہے وہ عمران خان کے متاثرین میں سے ہے۔ تو تحریک انصاف کے کچھ دانشور جو ہے، اگر آپ ان پہ غور فرمائیں، جن میں ایک حبیب اکرم بھی ہے، انہوں نے بھی آج یہ دعویٰ کیا کہ پی ٹی اے کی جو قیادت ہے وہ دراصل تربیت یافتہ نہیں ہے، ان کی تربیت ٹھیک نہیں ہوئی۔ تو اب حبیب اکرم صاحب بتائیں گے کہ پی ٹی آئی کو کس طرح سیاست کرنی چاہیے، اور یہ اناڑی ہیں کہ کھلاڑی ہیں۔ اچھا، انہوں نے ایک اور بڑا دلچسپ تبصرہ کیا، انہوں نے اپنی کو اینکر سے پوچھا کہ آپ کو جوتوں کے 10 برانڈ پتہ ہیں؟ تو اس بیچاری نے کہا کہ مجھے سب کے نام تو نہیں آتے مگر کچھ برانڈ مشہور ہیں۔ اس نے کہا پھر ہمارا لیڈر دیکھا آپ نے، جب کسی جوتے کی دکان پہ جا کے 804 کہو تو اگلا فوراً چپل نکال کے پکڑا دیتا ہے۔ تو اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ عمران خان کی عزت کی بات ہے یا ان کے لیے بے عزتی کی بات ہے۔ عمران خان کی پہچان اب پشاوری چپل ہے اور جوتا ہے۔ اور ایک ان کے اور دانشور ہے شاہین سوائی صاحب، انہوں نے آئی سی یو سے خبر دی ہے کہ ان کے دماغ کا علاج ہو گیا، دماغ میں ٹیومر تھا، دوائیوں سے یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوا تو اس کا آپریشن کیا جائے۔ حالانکہ وہ جو 804 نمبر والی چپل ہے وہ اس کا بہترین علاج ہوتی ہے، چونکہ شاہین سوائی صاحب نے
ہاسپٹل میں علاج کرانے کو ترجیح دی تو یو اے بی ہسپتال کے چیف نیورو سرجن نے ان کا آپریشن کر دیا ہے۔ اب ان کے لیے وہ بڑے شکر گزار ہیں۔ ان کو پتا تھا کہ مجھ پہ تنقید ہوگی تو انہوں نے کہا میرے ناقدین اور وہ لوگ جو میرے خیر خواہ نہیں تھے، جنہوں نے سوچا کہ میں پاگل ہو گیا ہوں، اینٹی اسٹیٹ ہو گیا ہوں یا لاسٹ کیس ہوں، ان کے لیے خبر اچھی نہیں ہے۔ شاہین صبائی صاحب، آپ یقین کریں ہم نے کبھی آپ کو پاگل نہیں کہا، لاسٹ کیس نہیں کہا، لیکن ہم آپ کو بہت بڑا یوتھیا سمجھتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ صاف، تازہ اور ریفریش دماغ کے ساتھ واپس آ رہے ہیں۔ انہوں نے خود ہی ثابت کر دیا کہ وہ پاگل ہیں۔ ٹیومر نکالنے سے دماغ نیا تھوڑی ہو جاتا ہے، دماغ تو وہی ہے۔ ہاں اگر ٹیومر کی بجائے یوتھیا وائرس کا علاج ہو جاتا تو شاید دماغ بہتر ہو جاتا۔ تو ہمیں ایسی کوئی امید نہیں کہ آپ باہر آ کر پرو اسٹیٹ ہو جائیں گے، بلکہ آپ کا جو پراسٹیٹ ہے وہ بگڑنے والا ہے، تو اس کا بھی علاج کرانے کی تیاری کر لیں۔ فوج نے ان کی دم پر ایسا پاؤں رکھا کہ ان کی چیخیں نہیں رکتی۔ دراصل یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب تھے، اچھی نوکریاں پا لیتے تھے اور دی نیوز کے گروپ ایڈیٹر بن گئے، اور جب ان کو وہاں سے نکالا گیا تو اسٹیبلشمنٹ نے دوبارہ ان کو نوکری پہ نہیں رکھوایا، بس۔ تو ان کا دماغ اس دن سے خراب ہو گیا۔ بے روزگاری جو وہ اچھے اچھوں کو پاگل کر دیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت دے یا نہ دے، مگر ان کے یوتھیا وائرس کا علاج کر دے۔ اور اہم بات یہ کہ چاچا جی نے بیماری کے خبر دینے سے پہلے فوج کی پریس کانفرنس کے خلاف ٹویٹ کر دیا 2 گھنٹے پہلے، اور اس میں بغض کا کھل کر اظہار کیا، فضائیہ کی تعریف کی، نیوی کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ جیسے ہی بات آرمی کی آئی، انفینٹری کی آئی، تو ان کے منہ سے پھر جھاگ نکلی۔ تو اس بغض کا کوئی علاج نہیں ہے، چاہے وہ اوریا مقبول جان ہو، صابر شاکر ہوں، عمران ریاض ہوں یا عادل راجہ ہو، تو یہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، یعنی جیڑا پنو لال ہے۔ اگلی خبر یہ کہ پیرا فورس نے تباہی پھیلائی ہوئی ہے جناب، اور اب پنجاب حکومت نے اس بات کا اعلان کیا کہ جو بھی پیرا فورس کا اہلکار غیر قانونی کارروائی میں ملوث ہوا اس کے خلاف کارروائی ہوگی اور اسے 3 سال کے لیے جیل بھیجا جائے گا۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے آرڈر کر دیا کہ پیرا فورس کے اہلکار 30 جون تک اپنے جسم پر باڈی کیم لگائیں، اور جہاں بھی وہ جائیں پوری کارروائی ریکارڈ ہونی چاہیے۔ پیرا فورس کا ایک ایک اہلکار اس کا ریکارڈ کھلے گا، کسی نے بھی کوئی کسی سے زیادتی کی تو اس کے خلاف ایکشن ہوگا، اور یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ پیرا فورس جو ہے وہ قبضے ختم کرانے چلی تھی، مگر وہ بتہ لینے میں انوالو ہے اور لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کے واقعات، اور آپ کسی دکاندار کو بلا جواز تنگ کریں گے تو وہ ان کو گالیاں نہیں نکالتا، وہ حکومت کو گالیاں نکالتا۔ تو یہ سب مل کر مریم نواز کو گالیاں نکلوانے میں لگے ہوئے تھے، تو اب ان کے خلاف بھی کارروائی ہونے جا رہی ہے، اور ایمانداری سے کام کریں گے تو ہی کام آگے چلے گا۔ لیکن حکومت ہر معاملے میں پوری طرح جاگ نہیں رہی، کچھ معاملات میں آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، اور ایسی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں ہوش اڑا کے رکھ دی ہے۔ 2 سال کے دوران ادویات قیمتوں میں 100% اضافہ ہو گیا، اور ادویات کی کمپنیوں کا جو منافع ہے وہ بھی 100% بڑھ گیا ہے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی کو جو بریفنگ دی گئی اس میں بتایا گیا ہے کہ 2024 میں نگران حکومت کے دور میں ادویات کی قیمتوں کو ڈی ریگولیٹ کر دیا گیا تھا، جس کے بعد کمپنیاں قیمتوں کی تعین خود کرتی ہیں، فیصلہ خود کرتی ہیں۔ تو 2 سال میں مختلف ادویات کی قیمتیں 100% بڑھ گئی ہیں، اور منافع بھی دگنا چوگنا ہو گیا۔ اب وزیر صحت ہے مصطفیٰ کمال، وہ کہتے ہیں کہ دواؤں کی قیمتوں کی کمی یا اضافے میں وزارت صحت کا کوئی کردار نہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں فارماسیوٹیکل کے کاروبار سے زیادہ منافع بخش کوئی کاروبار نہیں۔ ایسے نہیں جگہ جگہ میڈیکل سٹور کھل گئے، اور میڈیکل سٹور واحد سٹور ہے جس کو 24 گھنٹے کھلا رہنے کی اجازت ہے۔ تو فارماسیوٹیکل کمپنیوں کو کھلی چھٹی دے دی گئی ہے، وہ جتنی جی چاہے قیمتیں بڑھائیں۔ ایک بیٹنوویٹ جو کریم ہے وہ 27 یا 30 روپے کی آتی تھی، پھر وہ 40-42 روپے کی ہو گئی، اب وہ 100 سے زیادہ کی ہو چکی ہے۔ ایک ٹریویکارڈ کریم جو کہ 25-30 روپے کی آتی تھی وہ 280 روپے کی ہو چکی ہے۔ ایک ایوریج جو کریم ہے اب آپ لینے جائیں تو آپ کو وہ 250-300 سے نیچے نہیں ملے گی۔ تو یہ حالت ہو گئی ہے، اور حکومت چادر تان کے سوئی ہے کہ ہم نے جناب فری فار آل کر دیا، فری مارکیٹ کر دی ہے۔
ڈریب کے سربراہ ڈاکٹر عبداللہ نے قائمہ کمیٹی کو بتایا کہ پاکستان میں 659 دوا ساز کمپنیاں، 394 ادارے بیرون ملک سے دوائیں اور ویکسین درآمد کرتے ہیں۔ پاکستانی میڈیسن 51 ملکوں کو بھیجی جاتی ہے، اور گزشتہ سال پاکستان کی فارماسیوٹیکل انڈسٹری نے 1 کھرب 32 کروڑ روپے کمائے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کس طرح دونوں ہاتھوں سے لوٹا جاتا ہے، اور اگر آپ کھلا ڈھونڈیں گے تو اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی بڑا آدمی نکل آئے گا، اور پاکستان میں اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ان ہائیجینک اشیاء بیچی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے بیماریاں بڑھ رہی ہیں، اور دوائیاں دھڑ دھڑ بک رہی ہیں، اور ادویات کی قیمتوں پہ کسی کا کوئی کنٹرول نہیں۔ یہ ایک بہت بڑا فیلئر ہے، نیگلیجنس ہے۔ حکومت کو وہ فیصلہ واپس لینا چاہیے کہ ادویہ ساز کمپنیاں خود قیمتیں طے کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ولاگ میں۔ اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔